बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी, जो मेरे साथ हैं आज ज़रती आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। यकीन नाज़रीन आप लोग समझ गए होंगे कि आज हमारे ख़ुसूसी ये प्रोग्राम है चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आबिद साहब मज़ीद बताइए आज के प्रोग्राम के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि आज का दिन ऐसा दिन है कि शायद ही दुनिया में किसी शख्स को आज का दिन ना पता हो। बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे दिन आते हैं, अहम दिन आते हैं, गुजर जाते हैं, और जिन लोगों को शऊर नहीं या तरबियत नहीं या उस बारे में मालूमात नहीं, उनको नहीं पता चलता। लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन है कि अगर किसी को कुछ भी ना पता हो, लेकिन वो बाहर गलियों में, सड़कों में निकलता है, मीडिया को देखता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखता है, तो वो ये देखता है कि आज तारीख़ इंसानी का, यानी मेरी मुराद आज से मुराद चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो आज के दिन है। तारीख़ का सबसे बड़ा इज्तिमा दुनिया में होता है। बिल्कुल 24 घंटे के रोटेशन में चाँद के हिसाब से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ दिन आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 24 घंटे की रोटेशन वही है। तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा इज्तिमा तो रोज़ा-ए अक़दस नवासे रसूल जिगर गोश बतूल सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे कहा जाता है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की रोटेशन में, 24 घंटे की रोटेशन में लोग आते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। आम तौर पर जब मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि अब इस इवेंट को छोड़ा नहीं जा सकता, शुरू में तो इस्तेमारी जो चैनल्स हैं और मीडिया, उन्होंने इसका बाइकाट किया, लेकिन अब ये इतना बड़ा इज्तिमा है कि अगर जो नहीं देगा उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो कहा जाता है कि करबला में 3 करोड़ लोग चेहलम इमाम हुसैन में मौजूद होते हैं। लेकिन ये तो है ही, मगर ये भी देखा जाए कि पूरी दुनिया में कितने लोग इस वक्त चेहलम इमाम हुसैन मना रहे हैं। अहले तशय्यो, अहले सुन्नत, और अब अरबईन पर यानी चेहलम इमाम पर इंटरनेशनल मीडिया बताता है करबला में भी बाकी जगह हिंदू, मसीही बिरादरान, दीगर मज़ाहिब के लोग अरबईन। तो ये अरबों में तादाद पहुँचती है, अब करोड़ों में नहीं रही। जो लोग रोड्स पर हैं, जो लोग जुलूस अज़ा में हैं, जो सेमिनार्स कर रहे हैं, जो ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारी तरह बोल रहे हैं, तो अरबों लोग ये दिन मना रहे हैं। तो अब ये कहा नहीं जा सकता है कि किसी को आज का दिन नहीं पता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का 40वां दिन, 40 को फ़ारसी में चहल कहते हैं, तो उस मुनासबत से चेहलम इमाम हुसैन, और अरबी में अरबईन कहा जाता है, अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आज ये दिन है, और यकीनन रोज़े शहादत रसूल अकरम, ये मुत्तफ़क़ा हदीस है, रिवायत है कि ख़त्म मरतबत मग़मूम थे, आपके चेहरे पर, आपके बालों पर करबला की खाक थी। हज़रत उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़्वाब में रसूलुल्लाह इस हालत में आए, और इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ते हुए उनके हाथ में करबला का खून और आपके चेहरे और आपके बालों पर करबला की खाक थी। तो ज़ाहिर है आज पूरी कायनात मग़मूम है। एक मरतबा फिर आपकी इजाज़त हो तो मेहमान गिरामी से तारुफ़, जनाब मौलाना फ़िदा हुसैन मुताहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे मुल्क के नामवर आलिम दीन हैं, सच टीवी पर हमेशा तशरीफ़ लाते हैं, बहुत सुलझे हुए अंदाज़ में, सादा अंदाज़ में मारिफ़ दीनी बयान करते हैं। एक और शख्सियत जनाब मौलाना मुफ्ती आमिर उस्मान नक्शबंदी, आप एक निहायत फ़ाज़िल शख्सियत हैं और मोहब्बत अहले बैत में डूबे हुए हैं और मुसलमानान आलम, और जब चैनल पर आते हैं तो बहुत खूबसूरत तरबियती गुफ्तगू करते हैं। ज़ोहर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुल्क की खूबसूरत आवाज़ बेहतरीन अंदाज़ में बहुत शुक्रिया मेहमानों का, आपने हमें वक्त दिया। जी, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब मौलाना फ़िदा हुसैन मुताहरी साहब, आज के दिन का सिग्निफिकेंस, आज के दिन की अहमियत, आज के दिन और ये जो ख़ास दिन है आज, इस पे जो पूरे मुसलमानों पर और जो इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझते हैं उन पर जो कैफियत तारी होती है, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको और आपके तमाम नाज़रीन को आज के इस पुरहुज़न दिन की मुनासिबत से ताज़ियत व तस्लियत भी अर्ज़ करता हूँ। और आज का दिन, जैसे कि आपने इशारा फरमाया
ایک عظیم دن ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور چہلم امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان ہو گئی ہے کہ حتیٰ کہ مومن کی 5 نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام جو یوم اربعین کو کی جاتی ہے، وہ اس کو قرار آج کے دیا، دن کو منانا یہ مومنین کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا۔ اور زیارت اربعین کے اندر جو مضامین ہیں ان میں سے ایک جملہ ایسا ہے کہ جس سے پورا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس دن کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ اس میں امام عالی مقام کی بارگاہ میں سلام کرتے ہوئے ہم یہ عرض کرتے ہیں اس زیارت نامے کے اندر کہ اے مولا، آپ نے راہ خدا میں جہاد فرمایا اور اپنی شہادت پیش کی تاکہ لوگوں کو گمراہی اور ضلالت اور حیرت اور پریشانی سے نکال سکیں۔ تو حقیقتاً شہادت کا فلسفہ بھی اس جملے کے اندر ہے، اور راہ خدا میں جہاد کا جو فلسفہ ہے وہ بھی اس جملے کے اندر ہے کہ فلسفہ شہادت امام حسین لوگوں کو تاریکی سے نکالنا ہے، گمراہی سے نکالنا ہے۔ اور آج ان مصائب سے، ان ایام سے جڑے رہنے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کیوں ہم اربعین کو، عاشوراء کو، کربلا کو اور ان قدروں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور کیوں ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ تم انہیں زندہ رکھو، کیوں اتنا ثواب بیان ہوا ہے، اجر بیان ہوا ہے اور اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان ہستیوں سے اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے اور آپ کے فلسفہ شہادت سے متصل اور مربوط رہنے سے انسان گمراہی سے بچتا ہے، انسان راہ راست پر رہتا ہے، طریق صراط مستقیم پہ قائم رہتا ہے۔ اور جو پردہ ڈالا جاتا ہے حقائق کے اوپر، چھپایا جاتا ہے حقیقتوں کو، گویا اس شہادت نے ان تمام پردوں کو ہٹا دیا، حقیقتوں کو روشن کر دیا۔ اسلام کے نورانی چہرے کو جتنا کربلا میں روشن اور واضح دیکھا جا سکتا ہے، وہ چہرہ عملی طور پہ کہیں اور نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیریں لکھی گئی ہیں، حدیث کی تشریحات کی گئی ہیں، اور انفرادی صورتوں میں بہت سارے فعالیات کی گئی ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر ایک اجتماعی صورت میں، ایک تحریکی صورت میں، ایک ایثار، قربانی، استقامت، صبر کے ساتھ جس طرح اسلام کی پوری تفسیر عملی صورت میں کربلا میں نظر آتی ہے، اور کربلا کے بعد اسیران کربلا کے جد و جہد کی صورت میں، جو کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب کی سربراہی میں یہ تحریک آگے بڑھی، اور پھر اس کے بعد آل رسول نے اس تحریک کو مسلسل آگے بڑھایا، اور پھر ان کے ماننے والوں کے سپورٹ بھی ہوا کہ تم بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہو۔ اور آج جو یوم اربعین منایا جا رہا ہے وہ انہی جد و جہد اور ایثار و قربانیوں کی کڑی ہے۔ کربلا کے اندر جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنا بڑا ایونٹ اور اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک فرانس کے بہت بڑے رپورٹر اور خبرنگار آئے ہوئے تھے چند سال پہلے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو کچھ یہاں دیکھا اور اپنے کیمرے میں مثلاً آپ نے ان کو محفوظ کیا، تو کیا آپ یہ اپنے ملک کے مین سٹریم میڈیا پہ دکھا سکیں گے، فرانس پہ مثلا یا یورپ میں، مغرب میں؟ تو اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا نہیں دکھا سکتے۔ تو کہا کہ کیوں نہیں دکھا سکتے؟ کہا کہ اس لیے نہیں دکھا سکتے ہیں کہ پھر مغرب کی تمام بنائی ہوئی قدریں دڑام سے گر جائیں گی جن کو وہ ویلیوز کہتے ہیں۔ اور اب آپ نے بہت صحیح فرمایا، لیکن اب یہ ایونٹ اتنا بڑا ہو گیا دنیا میں کہ اب اس کو دکھائے بغیر چارہ نہیں ہے، تو کچھ ابھی اس طریقے سے تو نہیں دکھا رہے، لیکن بہرحال میڈیا پہ اب آ رہے ہیں۔ آپ اجازت دیں تو جناب مولانا عامر عثمان نقشبندی کو شامل کر لیتے ہیں، اور پروگرام میں بہت وقت ہے، انشاءاللہ آپ سے استفادہ رہے گا۔ قبلہ، ابھی ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے مذاہب بھی اب
اربعین کو اس حوالے سے منا رہے ہیں کہ یہ ظلم کے خلاف، استعمار کے خلاف، طاغوت کے خلاف جو مسلمانوں کی عملی تعلیمات ہیں انسانیت سے محبت کی، اس کو جو نقصان پہنچاتی ہیں طاقتیں، ان کے خلاف ایک دن کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ اور جو امام حسین سے محبت کی روایات ہیں وہ تو موجود ہی ہیں مسلمانوں میں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے آپ کا بار دیگر شکریہ۔ میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج یہاں پر صرف ایک تاریخی سانحہ یاد کرنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، بلکہ میں یوں کہوں کہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرنے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور کربلا کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں۔ بے شک۔ اور آج کے اس چینل کی وساطت سے پوری دنیا کو یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ قرآن نے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان نے اور پھر خدا کریم نے خود جس حسنہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے وہ کیا ہے۔ اور میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت تلاوت کی ہے اس کے تناظر میں ایک دو باتیں عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ موضوع کی جانب ہم بڑھیں گے اور انشاءاللہ چہلم امام حسین علیہ السلام اور اربعین پر بھی سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی اور موت کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ احسن عمل کون لے کر آیا ہے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے مقام کی جانب بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ واو اور الف وعاملوں میں جمع کے لیے ہے۔ اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ صرف نیکی نہیں کرنی، نیکیاں کرنی ہیں۔ کیونکہ ابھی تفسیر کا وقت ہوتا تو میں بہت ساری چیزیں یہاں واضح کرتا۔ تیسرا مقام ہے قرآن کا کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے دو منظر بیان کیے ہیں قیامت کے۔ ایک منظر یہ ہے کہ دائیں جانب سے لوگوں نے آنا ہے، ایک منظر یہ ہے کہ بائیں جانب سے لوگوں نے آنا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پیش کیا جائے گا تو قرآن نے کہا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور کوئی کسی قسم کا ان کا عذر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ چوتھا مقام قرآن مجید فرقان حمید کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین فرمائیں گے مٹا کے نیکیاں لکھ دو۔ اور اب پانچویں کی جانب آئیں اور ہم اپنے نتیجے کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے کہا ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں فرمایا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس صرف ایک حسنہ ہوگا اور وہ ان کی بخشش کے لیے کافی ہوگا، وہ ان کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو اب یہاں پر کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ حسنہ کیا ہے، کہ ایک نیکی کیا ہے؟ جی قرآن نے کہا نیکیاں کرنی ہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نمازیں، زکوٰۃ، حج، دیگر جتنی آپ اپنے معاشرے میں نیکیاں سمجھ سکتے ہیں وہ جتنی بھی کرنی ہے آخری دم تک کرتے رہنا ہے، لیکن ڈیمانڈ ایک کی ہے حسنہ۔ وہ کیا ہے؟ اب یہاں پر امام صادق نے قرآن کی آیت پڑھی اور نتیجہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ وہ ایک حسنہ کچھ اور نہیں، محمد کی آل کا پیار ہے، وہ کملی والے مصطفیٰ کی آل سے وفا ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کے بچوں سے وفا ہے، جس کے کھاتے میں یہ ایک حسنہ ہوگا۔ اللہ باقی اعمال کو نہیں دیکھے گا، مصطفیٰ کی آل کی محبت کے صدقے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو ہم آج یہاں پر جو چہلم امام حسین علیہ السلام کو بیان کرنے کے لیے، ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے اور آپ کی یاد سے خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دل کے نہا خانہ میں مصطفیٰ کریم کی محبت بھی موجود ہے اور مصطفیٰ کی آل کی محبت بھی موجود ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب،
اربعین کی آپ دونوں شخصیات نے اور امام حسین علیہ السلام کی کافی حد تک آپ نے معرفت پہلے سیشن میں آپ نے پیش کی۔ اربعین کہ خود اربعین کے دن کی میں چاہ رہا ہوں آپ دونوں شخصیات سے ہم اب فضیلت سنیں کہ ہم اس دن کو کس احترام کے ساتھ اور کس طریقے سے ہمیں منانا چاہیے، کیا کچھ کرنا چاہیے، اور جو پوری دنیا میں اس وقت ایونٹس ہو رہے ہیں یہ تو لاجواب اور بے مثال ہیں، جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ کروڑوں لوگ ہیں جو روزہ امام حسین کی جانب پیدل چل رہے ہیں، اور میلوں پیدل 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر، کچھ لوگ تو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے روزے پہ پہنچ رہے ہیں، اور باقی پوری دنیا میں جلوس اعزا اور تقاریب اور محافل اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ فرمائیے۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ میں گفتگو کے پہلے حصے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب اس صحافی سے پوچھا گیا کہ تم یہ نشر کر سکو گے، یہ ایک غیر ملکی صحافی جو یورپ کا تھا یا مغرب کا، اس سے کہا کہ تم اپنے ملک میں یا اپنے خطے میں یہ اربعین کی جو پروگرامز ہیں یا یہاں کے جو اجتماعات ہیں اس کو، یہ جو حالات یہاں پیش تم نے دیکھے وہ نشر کر سکو گے؟ تو اس نے کہا نہیں کر سکیں گے، ہمیں اجازت نہیں ملے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مغرب کے اندر جن کو اہمیت دی جاتی ہے، جن مفاہیم کو، جن قدروں کو، جن چیزوں کو، وہ اس کے برعکس یہاں مجھے نظر آئے۔ دنیا کی منطق کیا ہے؟ دنیا کی منطق یہ ہے کہ جہاں کوئی اجتماع ہو جائے تو اس اجتماع اور اس بڑے ایونٹ سے پیسے بنا لو اور کمائی کر لو اور لوگوں سے اپنے لیے استفادہ کرو، مالی استفادہ جو بھی آپ۔ لیکن یہاں تو لوگ دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کا نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کے لیے نہ آنے کی انہیں پریشانی ہے کہ کیوں نہیں آ رہے ہمارے پاس۔ لوگ لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ میرے دسترخوان پر یا میرے بچھائے ہوئے نیاز کے دسترخوان پر لوگ آ جائیں۔ تو یہ وہ ویلیوز ہیں اور یہ وہ قدریں ہیں جو مغرب انہیں متحمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہاں کے لوگ اس چیز کو دیکھیں گے اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، حسین کی طرف مائل ہو جائیں گے، کربلا کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور مغرب کی حکمرانی ابھی اس بات کی متحمل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات خود مسلمانوں میں بھی بہت ہی دھندلی ہو چکی ہیں، بہت ساری تعلیمات اس طرح سے وہ عملی صورت میں شفاف نہیں رہی۔ لیکن 2 ہفتے کے لیے صحیح، 20 دن کے لیے صحیح، کربلا میں مشی کے دوران جو پیدل نجف سے کربلا اور دیگر شہروں سے کربلا کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور عراقی مومنین جو ہے عراقی لوگ زیادہ تر اور بہت سارے دیگر جو اہل خیر دنیا کے، وہ وہاں پر دسترخوان بچھاتے ہیں، اور جو ایثار اور قربانی اور ایک جس کو قربانی دینے کا ایک حقیقی جذبہ ہے اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ تو یہ حقیقی اسلامی تعلیمات کی ایک جھلک ضرور ہے، اور اسلام نے ہمیں اسی کا سبق دیا ہے کہ تم اگر کسی بڑے مقصد کو پانا چاہتے ہو تو اس کے لیے قربانی چاہیے، قربانی کے بغیر، یہ خود سبق کربلا نے دیا ہے۔ جہاں تک اربعین کے دن کو منانے کا تعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ کیسے کس احترام سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں غم کا عنصر شامل ہے کہ انسان کو غم کے ایام میں محزون دل کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزارنا چاہیے، اور یاد امام حسین علیہ السلام میں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کسی بھی نعمت کو پالو اللہ کی طرف سے تو اس نعمت کے ولی نعمت کا تذکرہ ضرور کرو، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی نسبت سے یہ نعمت ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کرو۔ من جملہ آپ پانی پیتے ہو، صاف پانی، ٹھنڈا پانی، تو جس ہستی نے اپنی ساری ہستی دین کے لیے اور اللہ کے لیے قربان کر دی ہے اس کا نام لینے کا حکم دیا ہے، وہ ہے امام حسین علیہ السلام اور اب شہدائے کربلا۔ تو پانی پیتے ہوئے مولا حسین کو یاد کیا جائے، اور پانی پلاتے ہوئے ظاہر ہے انہی کی یاد میں پلایا جاتا ہے جس کو سبیل کہتے ہیں۔ اور پھر اربعین کے دن عبادت میں گزارا جائے، اس لیے کہ
ایک عظیم مقصد جو امام حسین علیہ السلام نے زندہ رکھا اپنی شہادت کے ذریعے سے، وہ حقیقی توحید شناسی اور اس کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا سبق سکھایا۔ مولا حسین نے آخری لمحے بھی جب آپ کا سر مبارک بدن سے جدا کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی آپ حالت سجدہ میں تھے، گویا آپ نے سجدے کو زندہ کیا۔ آپ نے عبادت خدا کے واقعی مفہوم کو زندہ کیا کہ اللہ کو پہچانا کیسے جاتا ہے، اللہ سے پیار محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ نے عاشور کے دن جو یہ معروف جملے ارشاد فرمائے، ترکت الخلق کلن فی ہوا کا وَأَتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اے اللہ میں نے ساری دنیا کو تیرے لیے چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تیرے واسطے، تجھے دیکھنے کے لیے، تجھے پانے کے لیے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے رضن بقضائک کہہ دیا، تسلیما لامرک کہہ دیا، تیرے امر کے آگے میرا سر تسلیم خم ہے۔ اللہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے مولا، اور مولا کے اس وقت جو کچھ دسترس میں تھا، جوان اولاد، بزرگ، بچے، مال، وقت، جوانی، عزیز ترین متاع زندگی جو آپ کے پاس تھا، وہ آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اور خوشی سے کر دیا۔ یہ نہیں کہ کوئی مجبوری ہو، آپ نے کہا میرا رب راضی ہے اس بات پہ تو قربان ہے رب کے اوپر۔ تو یہی 40 کے دن ہمیں اس تعلیم کو ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے ان غم کے ایام کو گزارنا چاہیے۔ بے شک جناب مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب، ہمیں یاد ہے اپنے ارلی ڈیز 70s 1970s کے 80s کے کہ شیعہ سنی عظیم اجتماع ہوتے تھے اور اتنی قربت تھی، ابھی بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن اس دور کی مجھے یادیں ہیں کہ جلوس اعزاء نکل رہے ہیں، دکانیں کھلی ہیں، کاروبار زندگی بظاہر معمول کے مطابق ہے لیکن جلوس اعزاء گزر رہے ہیں، تو اس میں شامل ہو رہے ہیں شیعہ سنی، اور خاص طور پر جو سبیل لگانا، پانی پلانا، نیاز دینا، راستوں کو درست کرنا، بہتر کرنا، یہ سارے اہل سنت برادران کرتے تھے، اور جلوس اعزاء میں شرکت اور اس کے انتظامات، اور شیعہ سنی مل کے یہ دن مناتے تھے، خاص طور پر یوم عاشور اور چہلم امام۔ پورے ملک میں چہلم امام کے نام سے یہ روز جو ہے وہ معروف تھا، مشہور تھا۔ آہستہ آہستہ یہ پھر استعمار نے یہ دنیا پیدا کی، اور آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جب جلوس اعزاء نکلتے ہیں تو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے، بہت سا جو وہ ہے رستہ، لوگوں کو کئی کلومیٹر پیدل چل کر جانا پڑتا ہے، مسجدیں جو ہیں چاہے راستے میں اہل تشیع کی ہوں یا اہل تسنن کی، وہ بند ہو جاتی ہیں، نمازیوں کو مشکل ہوتی ہے، حالانکہ جلوس اعزاء میں تو نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب وہیں پر نماز ادا کرتے ہیں، تو مسجدوں کو بند کرنے کا یا راستوں کو بند کرنے کا کوئی تک نظر نہیں آتا، کیونکہ سیکیورٹی تو انٹیلیجنس بیس ہوتی ہے۔ ان مشکلات نے بہت زیادہ اس دن کو چینج کر دیا، ورنہ شیعہ سنی مل کے مناتے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ پھر ہم وہی وقت جو ہے وہ واپس لائیں۔ تو 40 کے روز کو جیسے مطہری صاحب قبلہ نے کہا، آپ کیسے وضاحت کریں گے کہ کیسے ہمیں منانا چاہیے؟ میں پہلے تو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن تاریخ نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ اظہر من الشمس کی طرح عیاں ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تلوار کبھی نظریہ پیدا نہیں کرتی، لیکن نظریہ تلواروں کا رخ بدل دیتا ہے۔ یزید کے پاس اقتدار تھا، سرمایہ تھا، لشکر تھا، فوجیں تھی، لیکن حسین علیہ السلام کے ساتھ حق تھا، اور تاریخ نے پھر یہ ثابت کیا کہ اقتدار مٹ گیا، حق آج بھی زندہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ حق طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے۔ تو آج بھی وہ زندہ ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ہم یہ نہ دیکھیں کہ
کہ کربلا کے میدان میں کون جیتا کون ہارا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا, کربلا نے ہمیں کیا سکھایا. آج آپ نے جو سوال کیا کہ ہمیں چہلم امام حسین علیہ السلام کس طرح منانا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ضمیر پر دستک دے کر کے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہے کہ نہیں, ہمارے کردار میں دیانت ہے کہ نہیں. کیونکہ روایات میں تو یہ کہ امام حسین کے سر نے کٹنے کے بعد بھی نوکے نیزہ پر تلاوت قرآن کی. جی ہمارے کردار میں دیانت اور امانت ہے کہ نہیں, ہماری زبان پر سچ ہے کہ نہیں, اور ہمارے دلوں میں محبت رسول اور محبت آل بیت ہے کہ نہیں. اور ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ نہیں تھا کہ حسین علیہ السلام شہید ہو گئے. کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر ہر قربانی کو قبول کیا ہے, لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا. میں یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چہلم امام حسین علیہ السلام میں اپنے آپ کو یہ آواز دے کر کے پوچھئے, آج سب جتنے بھی یہاں سننے والے ہیں, خواتین ہیں, حضرات ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, کہ کیا آپ کے اندر حق کی محبت بڑھی کہ نہیں بڑھی, کیا آپ کے کردار میں دیانت اور ایمانت آئی کہ نہیں آئی, کیا آپ کی نماز بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیا آپ کے حسن معاملات, حسن معاشرت, اس میں بہتری آئی کہ نہیں. اگر جواب ہاں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یاد حسین نے آپ کے کردار میں اثر چھوڑا ہے, اور اگر جواب نہ میں ہے تو پھر یقیناً ہمیں اصلاح کردار کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے جو آج کے دن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کائنات کے میں اس وقت کی سب سے بڑی حجت کا نام حسین علیہ السلام تھا, اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سچ بولنا ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا کہ وعدہ پورا کرنا ہے, انہوں نے ہمیں سکھایا کہ امانت دار بننا ہے, نماز کی حفاظت کرنی ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے, اور کبھی بھی ظالم کی حمایت جو ہے وہ نہیں کرنی ہے. ان ایام میں بالخصوص آپ کو جہاں پر نصیب ہو جائیں کہ آپ یاد حسین میں آنسو بہائیں, وہیں پر اگر یہ بھی نصیب ہو جائے کہ آپ کے کردار میں بھی حسین نظر آئے تو پھر نور علی نور ہو جائے گا. واہ, بے شک بے شک, بہت 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 خوبصورت. جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب, یہ 40 ہمیں مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ اپنے محاسبے کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے کہ جس دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ لٹا دیا, اور آج 40 روز بعد ہم ان روایات کا بھی تذکرہ ضرور کریں گے اپنے پروگرام کے دوران کہ کس طرح مخدرات عصمت اور اسیران کربلا کا قافلہ پہنچتا ہے 40 منانے, اور ادھر سے صحابی رسول پہنچتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. اس کا ذکر بھی یقیناً آج کے روز کے مناسبت سے آئے گا. لیکن 40 حسینی چہلم امام علی مقام علیہ السلام ہم منا رہے ہیں, تو یہ دن خود ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کا کہاں تک موقع دیتا ہے؟ ظاہر ہے اس دن کے اندر اور کسی بھی جو مقدس دن ہے اس میں انسان کو اس دن کی اہمیت کے اوپر سوچتے ہوئے خود بخود ایک تلقین ہو جاتی ہے اپنے اندر, ایک جس کو کہتے ہیں تداعی معانی کہتے ہیں اس کو اصطلاح میں, کہ القاء ہو جاتا ہے اس کے اندر, جو ہے ایک بات آ جاتی ہے جب سوچتا ہے کہ یہ دن کیوں ہے, کیا ہے. جیسے بچے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں مناتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں, خود ہمارے اندر بھی سوالات تو جنم لیتے ہیں نا, کہ یہ اتنا اہم دن کیوں ہے, یہ کیوں ہوتا ہے. تو خصوصاً ہم لوگ جس ماحول میں پلے بڑھے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اس لیے سوالات زیادہ پیدا نہیں ہوتے ہیں, ہم تو چونکہ اس چیز کو خود منا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے, جو ایک غیر مسلم دیکھ رہا ہے یا جو ایک اجنبی دیکھ رہا ہے, اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں, کیوں گریہ کر رہے ہیں, کیوں یہ جلوس نکال رہے ہیں, کیوں یہ اتنی جو قربانیاں دے رہے ہیں, مہمان نوازیاں کر رہے ہیں وغیرہ. تو اس سب کا جواب جو ہے انسان کے یکجا ہو سکتا ہے, اس کو نہ ملے. جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب, آج کے دن کی اہمیت اور ہمیں اپنے آپ سے اس دن کو مناتے ہوئے کیا سوال کرنے چاہیے, کس طرح گزارنا چاہیے, وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا, کیونکہ اس روز کی اہمیت کو ہم جانیں گے تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے. میں یہاں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج کے دن جو اہم واقعات ہوئے,
اس کو بھی، اور انہی کی وجہ سے ہم چہلم امام حسین کو اس تُز کو احتشام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں کہ ایک تو یہ ہوا، دو واقعات اس میں تاریخ میں لکھے ہیں کہ ایک تو اسیران کربلا حضرت سید سجاد، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور دیگر افراد جو ہیں وہ رہائی کے بعد مدینہ جاتے ہوئے انہوں نے وہ روٹ اختیار کیا کہ کربلا وہ آئیں اور 40واں امام حسین علیہ السلام کا اربعین منائے وہاں پر. اور دوسرے بڑا معروف حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، بہت ہی جیت صحابی رسول، وہ آئے تھے. تو مخدرات عصمت کا قافلہ جیسے پہنچا وہ آپ سے اور پھر حضرت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے، فرمائیے گا. جی، ہمارے مقاتل میں یہ تذکرہ آیا ہے، اگرچہ تاریخی اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ اسی دن کو اہل بیت جو علیہم السلام جو شام سے رہائی پا کر تشریف لا سکے تھے اس دن، یا کسی اور دن تشریف لائے تھے. اس میں ذرا اختلاف ضرور موجود ہے، اور اسی سال آئے تھے یا اسی سال آئے تھا، یہ بھی ہے. جی جی. لیکن یہ کہ غالب جو اکثریت ہے مورخین کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ انہی دنوں کے آس پاس جو ہے جی وہ اہل بیت جو اور ہے نیچرل بھی ہے کہ جب رہائی ہوئی. اور اب یہ تاریخ میں کس طرح اس کو بیان کیا جائے کہ یزیدی فوجوں نے اپنے جو ان کے فنار ہوئے تھے ان کو دفنایا اور جو نواسہ رسول کا جسد خاکی، نواسہ رسول اور آپ کے شہداء کا وہ بے گور و کفن کربلا کی تپتی ریت پر چھوڑ گئے. تو وہ ایک دل میں تو تھا نا مخدرات عصمت کے یہ غم. تو جب یہ قافلہ جو ہے، قافلہ یہ اہل بیت علیہم السلام شام میں، ان کو زیادہ دیر تک جو ہے وہ قید خانے میں نہ رکھ سکا یزید. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ دربار شام میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبے دیے، تہلکہ مچ گیا، زلزلہ آ گیا، وہاں پر زلزلہ آ گیا. اور وہ سمجھ گئے کہ اب میں زیادہ دیر ان کو یہاں بٹھائے رکھوں گا تو زیادہ جلدی جو ہے وہ میرا تخت الٹ سکتا ہے اور لوگ پھر شور کریں گے. اور ظاہر ہے پھر عوام میں جو آگاہی پھیلی تھی، عوام جہاں پر بھی گمراہی پھیلتی ہے وہاں سب سے پہلے جو ہے وہ جہالت پھیلائی جاتی ہے، ان کو تاریکی میں رکھا جاتا ہے، ان کو علم سے دور کیا جاتا ہے، ان کو آگاہی سے دور رکھا جاتا ہے. شام میں بھی ایسا ہوا تھا. شام کے اندر ایک عجیب واقعہ جو میں اسی تناظر میں اسی سے مربوط ہے، یہ ہوا تھا کہ اس قدر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا ہو گیا تھا اور اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہاں پر زہر اگل دیا گیا تھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کر دیے گئے تو شام تک خبر پہنچی، ظاہر چند دنوں میں پہنچی ہوگی. تو شام کے لوگ حیران ہو کر پوچھتے تھے، علی کا مارا جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جنگجو انسان تھے، کہیں نہ کہیں تو مارے جاتے، لیکن وہ مسجد کیوں گئے تھے؟ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. تو اس پہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے. یعنی اتنا شدید پروپیگنڈا تھا. آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر جو ہے وہ زہر اگل دیا تھا امیر المومنین جیسی ہستی کی جو راتوں کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے اور خوف خدا میں غش کھا کر گر جاتے تھے، اور وارث علم نبی تھے، وارث شجاعت نبی تھے، تمام اوصاف و کمالات جو آپ نے اپنے پیارے پیغمبر سے لیے تھے. اس ہستی کے بارے میں شام کے لوگوں کو اتنی تاریکی میں رکھا گیا تھا. تو اس وقت جب آج سے یعنی کربلا کے واقعے سے 20 سال پہلے جب یہ تاریکی تھی اور جب یہ لوگ جہالت میں تھے، تو 20 سال بعد بھی یہی جہالت میں اضافہ ہی ہوا تھا، کمی نہیں آئی تھی. تو لوگ نہ امیر المومنین کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جانتے تھے، نہ اہل بیت کو اہل بیت کے عنوان سے جانتے تھے، کچھ بھی ان کو پتہ نہیں تھا. ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک خارجی جو ہے یزید امیر المومنین ان کے بقول کے خلاف جو ہے خروج کر کے آیا تھا، اسے مار دیا گیا ہے اور اس کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے. لوگوں کو اتنا سا پتہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ تھا. لیکن مولا امام سجاد علیہ السلام نے جامع مسجد شام میں جو ایک دربار سجایا تھا فتح منانے کے لیے، اور اس میں سرکاری
جو درباری ملا تھا اس کو اہل بیت کے خلاف بہت ہی بکواسات کہنے کے لیے اور غلیظ زبان استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، اور اس نے اپنی جو ہے وہ باتیں کی، تو امام سجاد علیہ السلام قیدی کے طور سے وہاں پر بٹھائے گئے تھے۔ تو آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ یزید مجھے ان لکڑیوں پر جانے کی اجازت دے دو، میں بھی کچھ جا کے بول لوں۔ تو یزید تو جانتا تھا کہ یہ جائے گا تو مجھے رسوا کر کے اترے گا، لیکن باقی لوگ نہیں جانتے تھے۔ جب یزید نے انکار کرنا چاہا تو لوگوں نے شور مچایا دربار میں کہ بولنے دو، کیا بولے گا، یہ اسیر ہے، قیدی ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ امام سجاد کس علم کے حامل ہیں، کس آزادی کے حامل ہے، اور کس اللہ کی طرف سے عنایات کے حامل ہیں۔ چنانچہ امام سجاد ممبر پر تشریف لے گئے اور وہ تاریخ کا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے تعارف کیا، اللہ اکبر، لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ اچھا ایسا ہے، یہ آل رسول ہیں، اچھا یہ جو شہید کر دیے گئے وہ حسین ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ وہاں جو عمر رسیدہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے گواہی دی جب یزید نے چوب خیزران نامی لکڑی سے امام عالی مقام کے سر مبارک کے اس چہرے انور کے اوپر، اس دندان مبارک کے اوپر وہ چھڑی ماری، تو ایک نے اٹھ کے کہا یزید یہ کام نہ کرو، کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول خدا انہی دندان مبارک، اسی لبھائے مبارک پہ بوسے دیا کرتے تھے۔ تو یہ حالات تھے وہاں پر۔ تو ان حالات میں شام والوں کی آنکھیں کھل گئی تھی، شام والوں کے ذہنوں پر ڈالے گئے پردے جو ہے وہ ہٹ چکے تھے۔ تو اب زیادہ دیر تو رکھا نہیں جا سکتا تھا اہل بیت کو، چنانچہ اہل بیت کو جلدی رہائی دے کر کے مدینہ کی طرف بھیجا۔ جب اس چوراہے پر پہنچ گئے کہ جس چوراہے سے مدینہ کی طرف جانا تھا اور ایک کوفہ کی طرف آئے، کربلا کی طرف، تو اہل بیت نے کہا ہم اپنے عزیزوں کو رو نہیں سکے ہیں، ہمیں رونے نہیں دیا گیا، ہمیں غم منانے نہیں دیا گیا، ہمیں جنازوں سے گزار کر لایا گیا، لہٰذا بشیر ابن جزلم کو سربراہ بنا کر بھیجا تھا اس قافلے کا، اس سے کہا کہ اے بشیر ہمیں کربلا کی طرف لے چلو۔ چنانچہ رخ جو ہے کربلا کی طرف کیا گیا، وہ قافلہ کربلا کی طرف لایا گیا۔ اب آگے تو مصائب ایسے ہیں کہ جب کربلا کی سرزمین پر وارد ہوئے ہوں گے یہ قافلے کے اسیران، اور ان مقتل کی جگہ پر آ گئے ہوں گے، اور وہ ساری یادیں تازہ ہوئی ہوں گی کہ ابھی بس کچھ عرصہ پہلے ہی حسین جیسی ہستی، اکبر جیسی ہستی، عباس جیسی ہستی، دیگر ہستیاں یہاں پر شہادت کے مقام پر فائز ہو گئی ہوں گی، اور ان پر جو مظالم ہوئے ہیں اور اہل بیت کے خیمے جلائے گئے ہیں، اہل بیت کو لوٹا گیا ہے، بیویوں کے کانوں سے گوشوارے جو ہے چھینے گئے ہیں، ہاتھوں سے جو ہے وہ زیور چھینے گئے ہیں، چادریں لوٹی گئی ہیں، یہ ساری یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی۔ اور پھر وہاں پر جو بین ہوا ہوگا، جو گریہ ہوا ہوگا، ظاہر ہے وہ اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا سوائے انہی کے جو وہاں پر موجود تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق 3 دن وہاں پر عزاداری ہوئی۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے جناب زینب سے عرض کیا، پھوپھی زینب اب 3 دن عزاداری ہوئی ہے تو ہمیں اب مدینہ کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ چنانچہ 3 دن عزاداری کے بعد یہ قافلہ مدینہ کی طرف جی، اور وہ اس وقت کیا صورتحال ہوگی، مصائب کی کیا کیفیت ہوگی کہ بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑ کے جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں گیا اور رہائی کے بعد واپس آیا اور وہاں پر قبریں دیکھی ہوں گی، تو اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ اور وہی 40 اور قافلہ حسینی کی اس زیارت کی برکت ہے کہ آج جناب مولانا عامر عثمان نقشبندی صاحب کے جہاں چند نفوس گئے تھے 40 روز بعد، آج وہاں کروڑوں لوگ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ جو روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری والی، ایک تو وہ بڑی مشہور روایت کہ رسول اللہ نے حضرت امام باقر علیہ السلام کو سلام پہنچایا تھا جس ہستی کے ذریعے، اور وہ ہستی بھی واقع کربلا کی چشمدید گواہ ہے حضرت امام باقر علیہ السلام۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول، جیت صحابی رسول کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ پہلی ہستی تھے جو 40 کے روز کربلا پہنچے۔ تو گویا 40 منانا تو میں اس طرح سے کہوں گا جہاں آل رسول کی سنت ہے وہاں صحابی رسول کی سنت بھی ہے۔ قبلہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس حوالے سے بات کی ہے، میں ادھر سے ہی بات کو لے کے چلتا ہوں ضرور کہ جس وقت
امام سجاد علیہ السلام نے سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے اجازت طلب کی کہ اب ہمیں جانا چاہیے، ہمیں رہائی مل گئی ہے. تو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی رضامندی کے ساتھ یہ قافلہ جب کربلا کی جانب بڑھا تو یقینی طور پر وہاں آ کر کے یہ سب چیزیں تو یاد نہیں آئی، راستے میں بھی آئی ہوں گی کہ ابھی چند دن قبل ہم یہاں سے آئے تھے، بالکل، تو کس کس مقام پر کیا کیا ہوا تھا. تو پھر جس وقت کربلا کے میدان کے قریب پہنچے تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اونٹنی سے نیچے گرایا اور یہ الفاظ تھے حاذہ کربلا ھذا موضع مصرع اہل حسین، کہ یہ کربلا ہے، یہ میرے بھائی حسین کے شہید ہونے کی جگہ ہے. اور پھر آگے ایک بڑا طویل ایک معاملہ ہے، میں مختصر بات کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. پھر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ قبر حسین کے ساتھ لپٹ گئی. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بہن ہے جسے یہ موقع 40 دن کے بعد مل رہا ہے، اس وقت کیفیت کیا ہوگی، اس وقت عالم کیا ہوگا. اور آپ نے لپٹ کر کے کیا کہا، یا اخی یا حسین ھذہ زینب رجعت الیک لیکن للعباس معنا ولا علی الاکبر ولا القاسم ولا الاطفال کما کانوا. آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی حسین، آپ کی بہن زینب آپ کے پاس آئی ہے مگر عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، قاسم نہیں ہے، لیکن جو آپ کی باقی امانتیں تھیں میں وہ لے آئی ہوں. لیکن یہ بھی ایک بڑا دردناک جملہ ہے، کہتے ہوئے بھی زبان جو ہے اور لفظ ساتھ نہیں دے رہے کہ لائی تو ہوں لیکن وہ بچے اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے میرے حوالے کیے تھے، وہ ویسے نہیں ہیں. اور پھر آپ نے جس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دوبارہ عرض کی اور وہاں پر یہ بات کہی گئی، یا اخی استودعک اللہ فقد حان الرحیل الی المدینہ، کہ جس وقت قبلہ فرما رہے تھے کہ امام سجاد علیہ السلام نے 3 دن کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ سے عرض کی کہ پھوپھو اب چلیں واپس مدینہ کی جانب، تو کچھ خاموشی رہی، جواب نہ ملا. تو پھر امام زین نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر کے عرض کی، بابا اب آپ ہی ان سے کہیں کہ اب جانا چاہیے، اجازت دے دیں. ایک روایت میں نے پڑھا کہ قبر حسین سے آواز اجازت مل گئی. اور جب جانے لگے تو یہ جملے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زبان اقدس سے نکلے کہ بھائی اب جانے کا وقت ہو گیا ہے، میں آپ کو اللہ کے حوالے کر کے مدینہ کی طرف جا رہی ہوں. اور اسی میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری وہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے، اور چونکہ آپ نابینا بھی تھے تو عطیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے قبر حسین پر رکھا، اور اس طرح سے آپ نے قبر حسین پر ہاتھ رکھنے کے بعد باقی تمام شہداء کی قبور کی زیارت کر کے یہ سنت حسنہ کو زندہ کیا. یہ انتہائی قابل توجہ بات ہے جو یہاں میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں ضرور کہ جناب ایک برخلاف اختلاف روایت کے جناب سکینہ کا بھی ہے، جناب ام کلثوم کا بھی ہے، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا بھی ہے کہ آپ نے قبر حسین پر آ کر کے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. لیکن میں نے بڑا تلاش کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیا کہا. تو مجھے ایک روایت ملی کہ آپ آئے، آپ نے کھڑے ہو کر کے قرآن کی تلاوت کی، دعا مانگی اور کچھ بھی نہ کہہ سکے. کافی دیر تک امام زین العابدین علیہ السلام قبر حسین پر خاموش کھڑے رہے. بے شک. تو یہ بڑا ایک عجیب سا مرحلہ تھا کہ وہ کیفیت، وہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس نے حسین علیہ السلام جیسی نعمت کو کھویا ہے. جی بے شک بے شک بے شک. تو وہاں پر یہ تمام کا تمام قافلہ سلام حسین پیش کرنے کے بعد پھر مدینہ کی طرف اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے. بے شک بے شک. اور جو آپ نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ کچھ دیر کھڑے رہے، اور وہ جو کیفیت ایک بیٹے پر طاری ہو سکتی ہے
جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب قبلہ، کیونکہ ایام ہے آج روزہ اربعین، تو روزہ اربعین کی تفصیلات آپ دونوں علماء کرام بہت ہی متاثر کن انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ اہل بیت کا قافلہ جس طرح آیا آپ نے اور بعد میں جناب نقشبندی صاحب قبلہ نے بہت ہی خوبصورت اور پرخلوص انداز میں بیان کیا، اور وہ نقشہ ہمارے سامنے مجسم ہو گیا کہ اہل بیت کیسے ہے۔ اس تفصیل میں اگر کچھ رہتی ہو تو آپ دونوں شخصیات سے پوچھیں گے، لیکن میں کیونکہ ہم سب لوگ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ بڑی معروف جو حدیث قصہ ہے وہ بھی آپ ہی کے جو روایت سے ہم تک پہنچی، گو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایتوں سے بھی یہ حدیث قصہ ہمارے پاس پہنچی ہے، لیکن جابر بن عبداللہ انصاری کے ذریعے بڑی تفصیل سے۔ تو ان کا پہنچنا 40ویں روز، ظاہر ہے یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا، یہ اس کو اللہ نے بھی مقدر قرار دیا اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے بھی اہتمام کیا۔ تو ان کا سگنیفیکنس اس لیے ہے کہ اہل بیت سے علیہم السلام سے آپ کی محبت اور آپ کا ایک جلیل القدر صحابی ہونا، تو یہ امت مسلمہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں اہل بیت علیہم السلام نے پہلی مرتبہ یہ دن منایا، وہیں پر ایک بہت جلیل القدر صحابی نے بھی ایک بہت خاص اہتمام، خاص دل سوزی، خاص تاثیر، خاص محبت امام حسین علیہ السلام میں یہ دن منایا۔ بلا شبہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نابینائی کے باوجود مدینہ سے چل کے کربلا پہنچے۔ اتنے کٹھن سفر تھا، کوئی ایک بزرگ شخصیت جو کہ 90 سال کے قریب ہو یا آس پاس ہوں اور نابینا بھی ہو، آنکھوں کا نور بھی چلا گیا ہو، اپنے غلام عطیہ کی مدد سے وہ آئے۔ جب کربلا کے حدود میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کہاں پہنچے ہیں، لوگوں سے خبر پوچھی تو پتہ چلا کربلا میں پہنچے ہیں۔ تو آپ نے اپنے غلام عطیہ کو پہلے کہا کہ مجھے نہر فرات القمہ پہ لے جاؤ، تو جو نہر القمہ قریب میں ہے وہیں پر ان کو سہارا دے کر لے گئے۔ وہاں پہ آپ نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد جب آنے لگے تو آپ نے عطیہ سے کہا کہ میرا جو اسباب میں ایک شیشی ہے یا ایک ظرف ہے وہ نکالو۔ وہ نکالا تو اس میں ایک خوشبودار مواد تھا، عطر تھا یا کوئی پاؤڈر تھا، اسے اپنے بدن پہ چھڑکا دیا، بدن کو خوشبو کیا۔ یعنی پورے اہتمام کے ساتھ قبر حسین پر جی، پھر آہستہ آہستہ جو ہے آگے بڑھے، اللہ اکبر کی گویا تکبیر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب عطیہ نے کہا کہ اب ہم پہنچ چکے ہیں قبر مبارک سید الشہداء کے عین قریب پہنچ چکے ہیں، تو جابر پہلے تو غم سے نڈال ہو کر غش کھا کر گر پڑے، اور اس کے بعد پھر جب ہوش آیا تو آپ نے 3 بار سلام کہا، السلام علیکہ یا حبیب، اے پیارے حسین آپ کو سلام ہو۔ یہ اب ہماری بیان کرتے ہوئے یہ کیفیت ہو رہی ہے، آپ سے قبلہ نقشبندی صاحب سے ہم سے بیان نہیں ہو رہا یا سنا نہیں جا رہا، تو جب وہ صحابی رسول جن کو رسول اللہ اہل بیت کے لیے سلام پہنچاتے تھے، وہ جب قبر پر پہنچے اور سلام کیا تو ہوگا، کیسی کیفیت، اور واقعی جو آپ نے فرمایا کہ تمام روایت میں لکھا ہے کہ وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ بالکل۔ پھر سلام کیا تو ظاہر ہے 3 بار سلام کرنے کے بعد کہا کہ حبیب عاشق سلام کر رہا ہے اور جواب نہیں مل رہا ہے، تو خود جواب دے کر کہتے ہیں کہ ارے میرے حسین، جواب کہاں سے آئے گا کہ تیرے بدن پر تو سر ہی نہیں رکھا گیا، سر کو کاٹ کر لے گئے۔ اور اس کے بعد جو جملہ اس میں اہم ہے جناب جابر کے زیارت نامے میں، زیارت میں، کہ آپ نے کہا ہم آپ کے ساتھ تھے کربلا میں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو عطیہ نے کہا، عرض کیا جناب جابر صحابی جلیل القدر، ہم تو مدینہ میں تھے، حسین یہاں پہ شہید ہوئے ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ تھے؟ تو جناب جابر نے ایک عظیم حدیث بیان فرمائی کہ میں نے اپنے بہت ہی حبیب اور محبوب
پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی کسی کے مقصد میں اس کے ہم آہنگ ہو، ہم خیال ہو، ہم فکر ہو، تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم امام حسین کے مقصد میں ان کے ہم آہنگ تھے، ہم خیال تھے، ہم فکر تھے، مطیع تھے۔ تو اگرچہ ہم یہاں پہنچنا ہمیں نصیب نہ ہوا اور ان کے ساتھ شہید ہونا نصیب نہ ہوا، مگر ہم ان کے مقصد میں ساتھ ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم فوز عظیم پہ آپ کے ساتھ فائز ہو جاتے۔ تو یہ جو اظہار تمنا ہے، یہ جو اظہار جو عجز و عاجزی ہے، یہ اس لیے ہے کہ آج بھی امام حسین علیہ السلام کا جو طرز تفکر ہے، یہ جو آپ کی فکر ہے، یہ جو آپ کا دیا ہوا سبق ہے، اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ حقیقت میں حسین کے ساتھ ہوگا، اور جو اس کے خلاف اور ان کے دشمنوں کے فکر کے ساتھ ہوگا وہ آج بھی یزیدی ہے۔ تو لہٰذا کربلا کے بعد لوگوں میں دو ہی تقسیم رہ گئی ہے، یا حسینی یا یزیدی۔ تو اس وقت بھی دنیا میں یا یزیدی ہیں یا حسینی۔ جناب مولانا عامر عثمان نقشبندی صاحب، آج آپ دونوں شخصیات نے جو کربلا کے اندر پہلا اربعین منایا گیا، اس کی بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور پرتاثیر انداز میں آپ نے بیان کیا۔ اس میں اگر کوئی تفصیل رہ گئی ہو وہ بھی آپ بیان فرما دیجئے، لیکن اس وقت جو چند نفوس پر مشتمل قافلہ تھا اسیران کربلا کا، اور اس طرف ایک چھوٹا سا قافلہ، میں کہوں گا کہ دو شخصیات تھیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت عطیہ، انہوں نے بھرپور انداز میں اربعین منایا، یعنی اپنی بات بھی کہی، زیارت امام حسین بھی پڑھی، آپس میں گفتگو بھی کی۔ تاریخ میں وہ تفصیل بھی ملتی ہے کچھ تاریخوں میں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پہلے پہنچے اور پھر انہوں نے دور سے قافلہ آتے ہوئے دیکھا، اور وہاں پر حضرت سید سجاد علیہ السلام اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات، اور جس طریقے سے صحابی رسول نے آل رسول کی تکریم کی، وہ تفصیلات بھی تاریخ میں موجود ہیں۔ تاریخ اپنا سفر طے کر رہی ہے، اور یہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ جس میں آل رسول ہیں ایک طرف اور دوسری طرف صحابی رسول ہیں، اربعین مناتا ہے، اور اس اربعین کی برکت کہیے، اس اربعین کی ایک ٹریڈیشن کہیے کہ اب ان چند نفوس سے چند سو نہیں، چند ہزار نہیں، چند لاکھ نہیں، اب کروڑوں لوگ وہاں پر اربعین حسینی منا رہے ہیں۔ وہ شہید بڑا درس آموز ہوتا ہے کہ جس کی شہادت کا ذکر آنے والی نسلوں کو سنایا جائے اور بتایا جائے۔ واہ، میں ایک آپ نے فرمایا کہ کوئی بات اگر رہ گئی ہو تو جی ضرور، مجھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی ایک بات یاد آ رہی ہے، قبلہ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، کہ جب وہ غش کھا کر کے بے ہوش ہوئے، گر گئے، تو جب آنکھ کھلی تو ان کی زبان پر جو پہلا لفظ تھا وہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اور پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا، اب آپ قبلہ نے فرمایا نا کہ آپ نے کہا دوست کے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو اس میں یہ اضافہ بھی کر لیں کہ آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اشہد انک ابن خیر النبیین، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبیوں میں سے بہترین نبی کے فرزند آپ ہیں۔ اور پھر آپ نے باقی تمام شہداء کی قبور کی طرف متوجہ ہو کر کے جو سلام عقیدت و محبت پیش کیا، اس میں آپ نے ان کو ارواح طیبہ کے لفظ سے مخاطب کیا اور آپ نے سلام عرض کیا۔ میں یہاں پر رک کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یا پہلے ظاہر جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے، اربعین یا چہلم جو بھی ہم لفظ میں استعمال کر سکتے ہیں، نابینا ہونے کے باوجود، میلوں کا سفر طے کرنے کے باوجود، کیا وجہ تھی، کیوں گئے؟ اور اس کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ صرف یہ تھی
کہ آپ نے دنیا والوں کو یہ چیز سمجھائی اور بتائی کہ قیامت تک کامیابی صرف اسی کا مقدر ہوگی جو حق کے ساتھ جڑ جائے گا۔ واہ واہ۔ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہونے والے، آپ سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے صحابی، اور ہمارے لیے مشعل راہ، اگر ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ وہاں 3 دن تک بیٹھے بھی رہیں، اور پھر ان کی محبت، ان کا عشق اور ان کا ذوق اس انتہا کا ہے کہ وہ جیسے ہی قبر حسین علیہ السلام کو دیکھیں تو آپ پر غشی کی عالم جو ہے وہ طاری ہو جائے اور آپ بے ہوش ہو جائیں، تو یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج جس انداز میں ہم چہلم منا رہے ہیں یہ بڑا آسان ہے۔ وہ دور مشکل تھے، جی جی، سفر کی صعوبتیں تھیں، اخراجات کی کمی تھی، اور پھر سختیاں تھیں، اور پھر وہ ادوار کہ جس دور میں حاکم وقت نے پورا زور لگا دیا، پوری طاقت لگا دی، پورا پیسہ لگا دیا کہ یہ درس محبت آنے والی نسلوں تک نہ پہنچ پائے، لیکن اس کے باوجود ان کی محبت اور عشق کی لازوال حقیقت تھی کہ آج وہ سب کا سب من و عن ہم تک پہنچا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ آج ہم جس آزادی کے ساتھ چہلم امام حسین علیہ السلام منا رہے ہیں اور جس خلوص کے ساتھ منا رہے ہیں، اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں دیکھیں کہ جناب سیدہ نے کیسے منایا ہے۔ اب ہم آخری 2 سیشنز میں یہ بات کرنا چاہیں گے کہ آج ہمیں یہ کیسے منانا چاہیے اور ہمیں اگلی نسلوں تک اس دن کے تقدس کو کس طرح پہنچانا چاہیے جیسے پچھلی نسلوں نے پہنچایا، فرمائیے گا۔ جی، حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی دن کو یا کسی بھی مناسبت کو اس کے اہداف اور مقاصد کے تحت زندہ رکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں جذبات ضرور ہیں اور جذبات وسیلہ ہے، اس عظیم مقصد کو دلوں سے جوڑے رکھنے کا وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے، اور ایک فطری تقاضا بھی ہے۔ چنانچہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لقتل الحسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ شہادت حسین کے لیے صاحبان ایمان کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پائی جاتی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ختم مرتبت کی حدیث، یہ حدیث پیغمبر ہے جی، اور ابھی ظاہر ہے رسول اللہ یہ بات شہادت امام حسین سے پہلے فرما رہے ہیں، تو یہ ایک فطری ایمانی تقاضا ہے۔ کہا فی قلوب المومنین، یہ حرارت ہر کسی کے دل میں نہیں ہے، صاحبان ایمان کے دلوں میں یہ حرارت پائی جاتی ہے، اور یہ حرارت اس میں تازگی رہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو زیارت کا جو سلسلہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلتیں جو بیان ہوئی ہے پیغمبر خدا کی، بہت ساری احادیث پائی جاتی ہیں۔ اپنے مرقد کی زیارت، مرقد مبارک، حرم نبوی اور حرم علوی اور ائمہ طاہرین کے بیوت اور حرم ہائی مبارک کی زیارت کے لیے اتنی روایات ہیں کہ من زارنی فی حیاتی و بعد مماتی ومن زار علی فی حیاتہ و بعد مماتہ ومن زار حسنا و حسینا فی حیاتہما و بعد مماتہما۔ یہ ساری الفاظ ارشاد فرمانے کے بعد ہر حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ وجب لہ الجنہ، اور کچھ حدیثوں میں اور زیادہ تر حدیثوں میں یہ ہے کہ من زار حسینا عارفا بحقہ، جو حسین کی زیارت کرے اس کے حق کو پہچانتے ہوئے، اس کے حق کی پہچان اور معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے تو وہ قیامت میں اس کی شفاعت میں کروں گا۔ کہیں پر ارشاد ہے کہ اس پر جنت واجب ہے، کہیں پر ارشاد ہے کہ وہ میرا پڑوسی ہوگا، یعنی بہت ساری تعبیریں موجود ہیں۔ یہ جو زیارت کے جو تاریخی جو سفر ہے، یہ ایسا سخت بھی گزرا ہے کہ بعض اوقات جو حکام وقت تھے، حکام جور تھے، سلاطین تھے، بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم دشمنان اہل بیت کے حکمران تھے، ان کے دور میں اس زیارت سے لوگوں کو روکنے کے لیے، امام حسین کی زیارت سے لوگوں کو محروم کرنے کے لیے بڑے بڑے حربے آزمائے گئے، طریقے آزمائے گئے، پانی پھیر دیا گیا کربلا کے اوپر، زراعت کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ایک خاص مقام تک پانی گیا جب عین قتل گاہ کے قریب جو مرقد مبارک حسین تھا اس پر جا کے پانی رک گیا، اس لیے اس جگہ کو حائر بھی کہتے ہیں،
یعنی قدرت خدا کی یہ جو ایک منظر کشی تھی کہ پانی آگے نہیں بڑھا، پانی وہیں رک گیا. گویا کہ جو کچھ کر سکتے تھے دشمن وہ کرتے رہے، یہاں تک کہ زواروں کے اوپر اتنی پابندیاں عائد کی گئی کہ جو زیارت امام حسین کی غرض سے جائے گا اس کو سخت سے سخت سزائیں سنائی گئی، یہاں تک کہ ہاتھ پاؤں الٹے سائڈ سے کاٹے گئے کہ ایک سائڈ کا پاؤں ایک سائڈ کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا. یہ سزا فرعون دیتا تھا اپنے مخالفین کو، اپنے جو ہے وہ دشمنوں کو دیتا تھا کہ وہ ایک سائڈ کا ہاتھ، قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے، ایک سائڈ کا پاؤں جو ہے من خلافن کاٹتا تھا تاکہ انسان کے جسم کا بیلنس ہی ختم ہو جائے، نہ برقرار رکھ سکے. ان ظالموں نے بھی بالکل فرعون کی روش پر چلتے ہوئے زائرین امام حسین کو یہ سزائیں دی، لیکن لوگ رکے نہیں. لوگ عاشقان حسین، عاشقان رسول، عاشقان یہ سزائیں برداشت کرتے یہ سزائیں نہ صرف برداشت کرتے رہے بلکہ درمیان میں انہیں پکڑ کر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ کٹے ہوئے جو زندہ بچ جاتے تھے، جو شہید ہوتے تھے سو شہید ہوتے تھے، جو زندہ بچ جاتے تھے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں سے کے ساتھ واپس آتے تھے. لوگ اس کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کو چومنے جاتے تھے کہ یہ زیارت امام حسین کی راہ میں ہاتھ پاؤں کٹوا کے آئے ہیں، اور وہ زندگی بھر فخر کے ساتھ ان کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کے ساتھ جیتے تھے کہ ہم راہ حسین میں ہاتھ پاؤں کٹوا کے آئے ہیں. تو زیارت جو ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے، زیارت کی فضیلتوں کو لینے کے لیے، زیارت کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، پیغمبر خدا کی حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے عاشقان حسین نے، عاشقان آل رسول نے بہت ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں اور بہت سارے مراحل گزار دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے یہ ورثہ ہم تک پہنچا ہے. آپ فرما رہے تھے نا کہ کیسے ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ویسے کرنا چاہیے جیسے گزشتگان نے کیا. اب تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہے. ایک وقت تھا آج سے 20-25-30 سال پہلے بھی صدام کا دور تھا تو کربلا جانا آسان نہیں تھا، بہت مشکلات تھی. الحمدللہ اب راستے ہموار ہیں اور اب بھی رکاوٹیں ضرور ہیں، مشکلات ضرور ہیں، دیگر کچھ چیزیں موجود ہیں، پھر بھی کروڑوں لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور اس ورثے کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھا سکیں اور اگلی نسلوں تک پہنچا سکیں. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی، آج کے دن کی مناسبت سے بہت حسب حال اور بہت خوبصورت کلام پیش کیا جناب مولانا مفتی عامر عثمان نقشبندی صاحب. یہ عرض کیا تھا کہ آج یہ دن ہمیں کیسے منانا چاہیے. ایک نقشہ تو اس کلام میں بھی موجود تھا. ایک اس دن کو، کیونکہ یہ روایات میں بہت واضح آپ نے تمام تاریخوں میں موجود کہ یہ دن اہل بیت نے کیسے منایا، صحابہ رسول نے کیسے منایا. اس دن کو اتحاد امت کے دن بھی ہونا چاہیے کہ سب مل کر امام حسین علیہ السلام کی یاد ایسے منائیں کہ وہ جو ایک کھویا ہوا خواب ہے امت مسلمہ کے اتحاد کا، وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے. کچھ تو گزشتہ دنوں امام حسینی کے ایک پیروکار رہبر شہید حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کی شہادت نے اور ان کے تشیع جنازہ نے یہ ثابت کر دیا کہ امت مسلمہ کے اتحاد کا خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے. اس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. فرمائیے گا. جی، میں بالکل یہ چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو ایام ابھی بالخصوص چل رہے ہیں، مجھے ایک قبلہ کی بات بڑی پسند آئی. آپ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کی تھی. مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں تھے. تو آپ نے جب اچانک رونا شروع کیا، وہ روایت بڑی مشہور ہے، یہ شہید کر دیے جائیں گے، تو پھر قبلہ نے فرمایا کہ ان کی زیارت کا یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے. تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہماری زیارت کو بھی کوئی آئے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو ہماری محبت کا حیا ہوگا وہ آئے گا. پھر آپ اس کے ہاتھ کاٹیں، آپ اس کے پاؤں کاٹیں، آپ اس کو تیر ماریں، آپ اس کو بم ماریں. اب اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا حیا کرنا ہے، اس نے جانا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ آج ہم کس انداز سے اس پیغام کو آگے امت تک پہنچا سکتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے، حسین علیہ السلام اکیلے بھی جا سکتے تھے. آپ مقدرات عصمت کو ساتھ لے کر کے، بچوں کو ساتھ لے کر کے کیوں گئے؟
تو میں یہ چیز، میرا وجدان یہ چیز کہتا ہے جی کہ یقیناً وہ اس لیے لے کر گئے تھے کہ انہوں نے قیامت کی صبح تک آنے والی امت کو جو پیغام کربلا تھا اس کو پہنچانے کا ذریعہ اپنی اولاد کو بنا. میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا کہ حسین علیہ السلام جو اپنے ساتھ ان باوفا بچوں کو، گھر والوں کو لے کر گئے تھے، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ شہادت کے تمام واقعات، پیغام کربلا، کردار حسین، گفتار حسین، وہ صحیح معنوں میں اگر آنے والی نسلوں تک پہنچ سکتی تھی تو وہ یا جناب سیدہ زینب کبریٰ کے ذریعے پہنچ سکتی تھی یا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذریعے پہنچ سکتی تھی، اور انہوں نے پھر صحیح معنوں میں اس کو پہنچایا بھی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ اس پیغام سے آشنا ہوں، وہ اس شہادت کے واقعات سے آشنا ہوں؟ تو اس کے لیے ہمیں 5 سے 6 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام کیا ہے کہ گھر سے آغاز کرنا پڑے گا، جس طرح حسین علیہ السلام نے کیا. اپنے بچوں کو گھر میں بٹھائیں. میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یقیناً کوئی بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا، کہ ہم جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر کے فیض حاصل کیا، جنہوں نے آل محمد کی محبت کا دھم بھر کے دنیا میں نام کمایا، بے شک ان کے واقعات تو سناتے ہوئے ہمیں ڈر نہیں لگتا، ان کے واقعات تو سناتے ہوئے ہم بڑے فخر سے اپنا سینہ چوڑا کر دیتے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ سخی حسین کی بات کرتے ہوئے آپ کو کیوں شرم آتی ہے؟ پھر غازی عباس کا نام لیتے ہوئے آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ پھر مولا علی علیہ السلام کی شجاعت اور آپ کی بہادری کے قصے سناتے ہوئے آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بٹھائیں اور بتائیں کہ غازی عباس نے حسین سے وفا کس طرح کی. اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ شہادت حسین کے بعد جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا کردار کیا تھا، آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کی گفتار کیا تھی، اور پھر مخالفین کے سامنے کھڑے ہو کر کے وہ لہجہ علی میں خطاب کیا تھا. یہ اپنے بچوں کو ہم بتائیں گے تو آپ پیغام کربلا کو پہنچائیں گے. دوسرے نمبر پر کوشش نہیں کرنی، یہ کام کرنا ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو قرآن سے جوڑنا ہے. حسین علیہ السلام نے، آپ نے پہلے بھی کہا، سر کٹا کر کے نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنایا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ وقت کی حجت تھے، قبر حسین پر کھڑے ہو کر کے آپ نے قرآن ہی تلاوت کیا ہے. تو یہ جب تک آپ اپنی اولاد کا تعلق قرآن سے نہیں جوڑیں گے اور نہیں بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے اور اس کا رشتہ آل بیت سے کیا ہے، تو آپ پیغام نہیں پہنچا سکیں گے. تیسرے نمبر پہ والدین کو چاہیے کہ اپنے کردار سے ثابت کریں. جب تک والدین بچوں کے سامنے سچ نہیں بولیں گے، والدین بچوں کے سامنے دیانت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، والدین لین دین کے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، تو آپ کس طرح بتائیں گے کہ حسین کیا ہے؟ آپ کس طرح بتائیں گے کہ کربلا کے معاملات کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ کیا ان کے مقابلے میں آنے والے یہ کام نہیں کرتے تھے؟ اور اگر آپ بھی وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو حسین کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پر علمی مجالس کا اہتمام کریں. بالکل. آج ہر گھر میں، ہر فنکشن میں ہم ہر فنکشن ارینج کر لیتے ہیں، لیکن جب علمی مجالس کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر فرقہ بندیاں بن جاتی ہیں، پھر وہاں پر اتحاد امت جو ہے اس کا مظاہرہ نظر نہیں آتا ہے. اور میں جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے کہوں گا کہ اپنی اولاد کو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں. بے شک. ان کو بتائیں کہ یہ کتاب پڑھیں، آپ اس کے اندر سیرت ہے، اس کے اندر مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم ہوگا کہ آل بیت کیا تھے، ان کی معرفت کیا تھی، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا تھا، اللہ نے، اس کے رسول نے ان کو کیا عزت اور آبرو عطا فرمائی تھی. اور 5ویں نمبر پہ خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر بھی، اپنی اولاد کے اندر بھی، اور انہیں بتائیں کہ جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر تنہائی کے عالم میں لوگوں کے گھروں میں جا کر کے خود راشن دیتے تھے. اور جب ان کا وصال ہو گیا تو جب گھروں میں راشن نہ پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ راشن دینے والا کوئی اور نہیں، وقت کا امام تھا. خدمت خلق کا جذبہ پیدا کریں، محسوس کریں کہ آپ کے گھر کے ساتھ کوئی رہتا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے. وہ حسین علیہ السلام، آپ کی آل، مولا علی علیہ السلام، جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ، ان تمام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو جو ایک عنصر مشترک نظر آئے گا وہ عوام کی خدمت ہے، وہ خدمت خلق ہے. اور آخری بات جو آج میرے اس پروگرام میں آپ کو ہے وہ آپ نے بھی پہلے کر دی ہے، اگر آپ نے کربلا کا پیغام آگے پہنچانا ہے، ان کی محبت
لوگوں تک پہنچانی ہے تو آپ جس بھی مکتبہ فکر سے ہیں، آپ جو بھی نظریہ رکھتے ہیں، جب تک ایک پلیٹ فارم پر اس امت کو نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت بہت صحیح فرمایا جناب مولانا فدا حسین مطہری صاحب۔ ایک تو اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو اربعین پہ آپ نے بتایا کہ آج کل تو حالات بہتر ہیں اور رستے بھی کھلے ہیں، سواریاں بھی موجود ہیں، وسائل اگر ہوں تو ضرور جانا چاہیے اور ان کروڑوں لوگوں میں شامل ہونا چاہیے جو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو۔ لیکن اگر جو ابھی نہیں گئے اور دنیا کے دوسرے خطوں میں موجود ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہیں پر تو یہ ایک رواج ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کچھ دیر واک ضرور کرتے ہیں تاکہ اس واک کی جو وہاں پر ہو رہی ہے ایک یاد تازہ ہو جائے۔ دوسرا اور کیا کریں، کیونکہ زیارت اربعین کی بھی ہم نے بہت جو ہے اہمیت سنی ہے، تو لیکن میں نے روایت میں یہ بھی پڑھا کہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کسی کھلے صحن میں، کسی میدان میں، گھر کی چھت پہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ہی کہہ دیں، یہی اگر تاثیر سے کہیں گے اور دل سے یہ دعا، یہ زیارت نکلے گی، صرف یہی ایک جملہ، تو یہ قبر حسین تک ضرور پہنچے گا۔ فرمائیں۔ درست فرمایا آپ نے مفتی صاحب کی اس اتحاد امت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہی عرض کروں گا کہ اتحاد امت کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے اور وہ ہے کربلا۔ تو اس سے بہتر پلیٹ فارم جو ہے نہیں ہو سکتا، اور اس دور میں اتحاد امت کربلا کے پلیٹ فارم سے عملی صورت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور اسے مسلمانان عالم بلکہ پورے عالمین کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے ایران اور فلسطین نے۔ بے شک، واہ جی، اتنی خوبصورت بات آپ نے کیا۔ فلسطین کے جو شہداء تھے وہ سنی صورت میں حسینی تھے اور اسلام پر، قدس پر، دین پر، قرآن پر فدا ہو گئے، اور ایران کے شہداء اور ایران کے سردار شہیدان دین پر، اسلام پر، امت پر، قدس پر، فلسطینیوں کے اوپر ان کی حمایت میں، ان کی جو ہے وہ شہادتوں کے دفاع میں کائنات کے بدترین اور رذیل ترین لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اور اسماعیل حنیہ جو شہید ہو گئے ہیں، کس لیے شہید ہوئے؟ قدس کی راہ میں شہید ہوئے۔ سید علی خامنائی سردار شہیدان امت، شہید رہبر، کس لیے شہید ہوئے؟ قدس کی راہ میں، آزادی قدس کی راہ میں، مسلمانان عالم کے دفاع میں، اسلام کے دفاع میں اور عزت اسلام کے دفاع میں شہید ہو گئے۔ سید حسن نصر اللہ کیوں شہید ہو گئے؟ وہ تھوڑا سا بھی اگر مختصر بھی خاموشی اختیار کرتے تو بلا شبہ وہ زندہ رہتے، مگر وہ اس طرح خاموشی کے ساتھ زندہ رہنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بے دھڑک فلسطینیوں کی حمایت میں کود پڑے، میدان میں کود پڑے، کہا قدس کی راہ میں، فلسطینیوں کی راہ میں ہم جان دے دیں گے مگر خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، شہید کر دیے گئے۔ تو یہ اتحاد امت کا وہ مجھے یاد آ رہے ہیں، آپ کی بات جاری رہے گی، کہ عظیم فلسطینی مجاہد یحییٰ سنوار نے پیغام دیا تھا حسن نصر اللہ کو کہ ہم کامیاب ہوں گے ہر حالت میں، یا فزیکلی کامیابی حاصل کریں گے یا ہم اس کو کربلا بنا دیں گے۔ کربلا بنا دیں گے۔ آج جو قدس ہے، جو غزہ ہے، یہ عملی طور پر کربلا بن چکا ہے، اور شیعہ سنی اتحاد اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی راہ کو اس نے روشن کر دیا اس اتحاد میں۔ تو اس سے بہتر اتحاد کا مظاہرہ کہیں بھی نہیں ہوا، اور آج ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور ہم یہاں یہ کبھی بھی فرقہ بندی کی بات نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یحییٰ سنوار جو ہے وہ مسلمان تھے، حسینی تھے اور فرزند اسلام تھے، شہید ہو گئے راہ قدس میں۔ اور سید حسن نصر اللہ فرزند اسلام تھے اور فرزند توحید تھے، فرزند کربلا تھے، فرزند عاشورہ تھے، شہید ہو گئے۔ سید علی خامنائی جو آگاہانہ شعوری طور سے جب انہوں نے یہ جملہ کہا اپنے
انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں اور اپنے مشیروں کے سامنے کہ جب ان سے کہا گیا ہے کہ خطرات بہت نزدیک نظر آ رہے ہیں، آپ کو ایک محفوظ مقام پر جانا چاہیے، تو آپ نے کہا کیا میری قوم کے لیے بھی سب کے لیے محفوظ مقام ہے؟ تو کہا قوم کے لیے تو نہیں ہے۔ تو کہا پھر میں نہیں جاؤں گا محفوظ مقام پہ، میں کیوں، میری قوم نہیں جا سکتی ہے تو میں کیوں جاؤں؟ گویا سید علی خامنائی شہید رہبر جانتے تھے کہ اب انہوں نے جو خدمات کی تھی امت کے لیے، اتحاد امت کے لیے، ہر سال یوم قدس منا کر، ہر سال ربیع الاول میں جو آنے والے دنوں میں وحدت اسلامی کا ہفتہ منا کر، جس کو کہتے تھے ہفتہ وحدت، 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول کچھ دنوں بعد آنے والے ہیں، کچھ دنوں کے بعد آنے والے ہیں۔ اور انہوں نے جو کردار قرآن کی تبلیغات اور دیگر جو اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے جد و جہد کی تھی، اپنے بیانات سے، اپنے کردار سے، اپنی قربانیوں سے، لیکن آخر میں انہوں نے دیکھا کہ اب اس امت کے اتحاد کے لیے، اس دین کی تعلیمات کے لیے اور ان قدروں کو بچانے کے لیے سید علی خامنائی کی خون کی ضرورت ہے۔ عین امام حسین کی سیرت پر چلتے ہوئے امام حسین اپنی زندگی بھر کام کرتے رہے، خدمت کرتے رہے، آگاہی دیتے رہے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب حسین کے خون کی ضرورت ہے، اب حسین کے چاہنے والوں کو کے خون کی ضرورت ہے، حسین کے انصار اصحاب اور یاروں کے خون کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اب اسلام کا احیاء نہیں ہو سکتا۔ آپ نے تو آج سید علی خامنائی نے اسی سیرت کو زندہ کیا، شہادت پیش کی۔ میں سمجھتا ہوں پروگرام کے اختتام اس سے زیادہ بہترین انداز میں نہیں ہو سکتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے 40 کو، ان کی قربانی کو بیان کیا، اور پھر ایک اپنی نسل کے حساب سے بھی حسینی اور اپنے کام کے اور اپنی شہادت کے حساب سے بھی حسینی، آغا خامنہئی حسینی کا تذکرہ ہوا کہ اگر موجودہ دور میں امام حسین علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی راستے پر چلتے ہوئے اور 40 منانے کو دیکھنا ہے تو یحییٰ سنوار کو دیکھیے، اسماعیل ہانیہ کو دیکھیے، قدس کے عظیم شہیدوں کو، اور ادھر آغا خامنہئی کو دیکھیے۔ 40 حسینی انشاءاللہ جس طرح سے منایا جا رہا ہے یہ بیداری کا باعث بنے گا، اور انشاءاللہ یہ طاغوت اور استعمار کو بہا کر لے جائے گا، مسلمانوں کے اتحاد کا خواب بھی، اور تمام دنیا پر اسلامی اقدار کے غلبے کا۔ جب اسلامی غلبہ کہتے ہیں تو ہم اسلامی اقدار کا، اسلامی روایات کا، اسلامی تہذیب کا، جو انسانی تہذیب ہے اس کے غلبے کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ 40 ہی کے ذریعے وہ وقت بہت جلد آئے گا۔ انشاءاللہ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے۔ جی سہیل، بسم اللہ کیجیے۔